किताब खुद से खुदा तक, मुसन्निफ़ मोहम्मद नासिर इफ्तिखार, आवाज़ उम्मे इंशा। इब्तिदाइया। आज का इंसान रुए ज़मीन पर तारीख़ इंसान के सबसे हैरतनाक दौर से गुज़र रहा है। ये टेक्नोलॉजी का दौर है। ज़मीन पर जितनी भी तहज़ीबें गुज़री हैं, उनमें सबसे ज़्यादा सहूलत, कशाइश और सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता तहज़ीब बिला मुबालगा हमारी तहज़ीब है। लेकिन ये भी एक दर्दनाक हकीकत है कि इस कदर बेपनाह तरक्की और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस होने के बावजूद असरे हाजिर के इंसान से ज़्यादा परेशान, गैर महफूज, दबाव का शिकार, एंग्जाइटी की आखिरी हदों को छूती हुई और कोई तहज़ीब इससे पहले ज़मीन पर नहीं गुजरी। ये तज़ाद एक खौफनाक हकीकत की सूरत में आज हमारे सामने एक सवालिया निशान बनकर खड़ा हो चुका है। होना तो ये चाहिए था कि इस कदर तेज़ रफ्तार तरक्की के बाद दुनिया अमन का गहवारा बन जाती, जंग एक किस्सा पारीना करार पाती और हर तरफ अमन व आश्ती का दौर दौरा होता। मगर हमने दुनिया को क्या बना दिया। हर तरफ मादियत परस्ती दिखाई देती है। गुर्बत, अफलास, रंजो अलम, जंगो जदल, एटमी धमाकों के लरसते खदशात, जुल्म नाइंसाफ़ी का दौर दौरा, सुपर पावर्स का आलमी तसल्लुत जमाने का ख्वाब, मुसलमानों के जवाल और पस्ती की खौफनाक घाटियाँ, रिज़्क़े हराम की कसरत, ज़ना का आम हो जाना, मीडिया का अज़हान पर काबू पा लेना, मौसमों में गैर फितरी तब्दीलियाँ। ये सब क्या है? क्या इसका मतलब ये नहीं कि बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी इंसान को पागलपन की तरफ ले चली है? ऐसा पागलपन जिसमें मुब्तला होकर वो अपनी ही दुनिया को बर्बाद करने के दरपे हो गया है। बिला मुबालिगा हर आदमी एक नफ्सियाती मरीज बनकर रह गया है, एक चलती फिरती लाश जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, मज़ीद तरक्की, मज़ीद पैसा, कारोबार में इजाफा, बड़े मकान, बड़ी गाड़ियाँ। क्या ये हमारा मकसद ज़िंदगी है? क्या हमें इसलिए दुनिया में भेजा गया है? डिप्रेशन, टेंशन और एंग्जाइटी में बिला मुबालिगा हर शख्स गिरफ्तार हो चुका है। लोग नींद की गोलियां फांक कर जिंदगी गुजार रहे हैं। कसीर तादाद नफ्सियाती अमराज का शिकार होकर जहनी अमराज के मुआलिजीन के सामने खड़ी अपनी ज़िंदगी की भीख मांगती दिखाई देती है। हम एक अलमिया बन चुके हैं और जो लोग नफ्सियाती मरीज बन जाते हैं वो ज़िंदगी की दौड़ से बाहर कर दिए जाते हैं, कॉर्नर कर दिए जाते हैं। कारोबार में नाकामी, तवील बीमारी, किसी अपने की अचानक मौत का ना भूलने वाला सदमा, हद से बढ़ी हुई हसासियत, मोहब्बत में नाकामी, मुलाजमत और कैरियर में तरक्की ना कर सकने का खौफ, आला तालीम हासिल ना कर पाना, मुआशी परेशानियाँ और लंबी गुर्बत, अपनी शरीके हयात से ज़हनी हम आहंगी का फुकदान, शक्ल सूरत का मामूली होना, जिस्मानी माजूरी या ऐब और इस तरह के बेशुमार खौफनाक मसाइल से जिन लोगों का वास्ता पड़ता है, उनकी ज़िंदगी दूसरों से बिल्कुल अलग हो जाती है। ऐसे लोग जब अपने मसले का हल तलाश करने में नाकाम हो जाते हैं तो कुछ नशे, नींद की गोली और नफ्सियाती दुआओं में पनाह ढूंढते हैं और कुछ दाढ़ी रखकर शलवार टखनों से ऊंची करके मस्जिद को लपकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो तसव्वुफ को एक महफूज छतरी समझते हुए पीरों, फकीरों और बाबों के दर पर जा खड़े होते हैं। जिंदगी जब बहुत बोझल हो जाए तो उसे गुजारने के लिए इंसान किसी ऐसे फार्मूले, मेथड या पनाह की तलाश में निकलता है जिससे उसे ये उम्मीद होती है कि उसकी ज़िंदगी का हर लम्हा ये बोझलपन दूर हो जाएगा। ये खुशफहमी, ये गुमान बहुत सालों कायम रहता है, लेकिन इंसान इस बात से बेखबर होता है कि यह सब आर्जी और वक्ती फ़ायदा है। ये सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ है। नशा या कोई भी एडिक्शन अपनी असल में आर्जी फ़ायदा है। इसी तरह मसाजिद में हमें अक्सरियत ऐसे बारेश लोगों की नज़र आती है जो नमाज तो पढ़ते हैं मगर उनका अमल और रोज़मर्रा ज़िंदगियों पर इसका कोई असर, कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आता। वो नमाज कैसी नमाज है
جو انسان کو انسان نہ بنا سکے؟ اگر طویل عرصہ نماز پڑھتے رہنے کے باوجود دل میں بغض، کینہ، حسد، پریشانی، وسوسے اور پیسہ کمانے کی حد سے بڑھی ہوئی دھن موجود رہے، اگر انسان نماز پڑھتے رہنے کے باوجود دوسرے انسانوں سے بے لوث محبت یعنی انکنڈیشنل لو کا جذبہ اپنے اندر موجزن نہ پائے، اگر اللہ کی دوستی کی طلب پیدا نہ ہو، تو اپنی نماز پر غور کرنا چاہیے۔ ہم کیوں غور نہیں کرتے؟ کامیابی سے اس سوال کو نظر انداز کیوں کر دیتے ہیں؟ Why we always successfully avoid this basic question؟ نماز بہرحال ہر صورت میں فرض ہے، لیکن اگر اس فرض کو محض ایک رسم کے طور پر اپنی زندگی میں شامل کر لیا جائے تو مقام غور ہے کہ کیا اللہ ہم سے صرف یہی چاہتا ہے؟ مسجدوں سے باہر نکلتے ہی جھوٹ بولنا، ریاکاری کرنا، کیا یہ اس بات کی نشاندہی نہیں کہ ہم نے بالآخر نماز کو بھی صرف ایک نفسیاتی پناہ گاہ کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے؟ تصوف کے دربار میں داخل ہونے والے سائلین کو دیکھیں۔ مراقبے، چلے، ریاضتیں، میلاد، یہ امامے، یہ دستاریں ہمیں کدھر کو لے کر جاتی ہیں؟ ایک ہی بات ہے، شریعت ہو یا تصوف، اگر رستہ ٹھیک نہیں، نیت ٹھیک نہیں، اگر حصول علم مرکز خیال نہیں، تو سب خام خیالی ہے، کوئی حاصل نہیں، سب رائے گانی ہے، اور وہ بھی عمر عزیز کی، جس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ علاج کرنا چاہیے، مگر یہ حقیقت ہے کہ جب دماغ کسی کا خراب ہو جائے، جب سائیکوسس بگڑ جائے، تو اسے اللہ کے سوا کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ڈپریشن کا مریض نفسیاتی معالج کے پاس جائے، اینٹی ڈپریسنٹ لے اور کچھ عرصہ میں ٹھیک ہو جائے۔ یہ عجوبہ کبھی نہیں ہوگا کہ کوئی بے خوابی کا شکار ہو کر نیند کی گولیاں لینا شروع کرے اور کچھ عرصہ بعد اس کی قدرتی نیند بحال ہو جائے اور پھر بتدریج وہ گولی کے بغیر سونا شروع کر دے۔ یہ اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسنز اور سلیپنگ پلز انسان کو بتدریج پہلے سے بدترین نفسیاتی خلجان میں مبتلا کرتی ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، ایک فیکٹ ہے۔ یہ عارضی فائدہ، ٹیمپریری ریلیف ہے۔ اسی طرح ہر وقت فلمیں دیکھنے والا جب اچانک داڑھی رکھ کر گھر سے ٹی وی اٹھاتا ہے، یا عورت یا نشے کے چکر میں رہنے والا جب پیر سے بیعت کر کے خود کو صوفی سمجھتے ہوئے سماع سنتا، حال کھیلتا ہے، یہ سب عارضی فائدہ ہوتا ہے۔ یہ فرار یا اسکیپ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ شدید محنت میں خود کو غرق کر لیتے ہیں اور ورکہولک ہو جاتے ہیں، دن رات کام کرتے رہتے ہیں، مقصد بڑا ہو، انسانیت کی خدمت پیش نظر ہو تو یہ بہت بڑی طاقت ہے، لیکن اگر اس کا مطمع نظر صرف اپنی ذات ہے تو یہ بہت خطرناک نفسیاتی بیماری ہے۔ آپ کو اپنے ارد گرد ایسے انسانوں کی کثیر تعداد بھی نظر آئے گی جو روٹین میں پناہ لیتے ہیں، 9 سے 5 کام کرنے والے لوگ۔ یہ لوگ غور و فکر کو دھتکار دیتے ہیں اور صرف اپنی روٹین کو فالو کرتے ہیں۔ روٹین بری چیز نہیں، مگر اس کی پوجا کرنے والا، حد سے باہر نکلنے والا، غور و فکر نہ کرنے والا کوہلو کا بیل کہلاتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی نظر آتے ہیں جو اللہ کو پانا چاہتے ہیں، اور اس تلاش میں جب وہ نکلتے ہیں تو انہیں یہ گمان ہوتا ہے کہ مسند پر بیٹھا ہوا ہر شخص اللہ کا دوست ہے، جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہوتی۔ ایک سے ایک بھیڑیا رستے میں ان کا شکار کرنے کے لیے طاق میں ہوتا ہے۔ جتنی طرز کے انسانوں کا ذکر کیا ہے، جتنے گروہ ہیں، یہ جب نکلتے ہیں تو ان کا شکار کھیلا جاتا ہے، لوگوں کی زندگیاں برباد ہوتی ہیں۔ ایک سے بڑھ کر ایک فنکار اپنی دکان سجائے ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ بچتا صرف وہ ہے جو علم والا ہے، بے علم تو صرف شکار ہے۔ یہ بڑے بڑے مذہبی اجتماعات، عظیم الشان عرس، عالمانہ جذباتی تقریریں، فیس بک اور یوٹیوب پر جذبات سے رندھی ہوئی آوازوں میں رلا دینے والے بیانات،
مقصد اختلاف برائے اختلاف ہرگز نہیں، یہ سب اچھی باتیں ہیں، سوال یہ ہے کہ آپ کو آج تک اس سے حاصل کیا ہوا ہے۔ اپنی آج تک کی زندگی پر ایک تائرانہ نظر ڈالیں۔ اگر نیت استوار نہ ہو تو کیا یہ سب محض روحانی تفریح یا اسپرچول انٹرٹینمنٹ نہیں ہے؟ کیا اس کی حیثیت محض آنسو گیس، ٹیئر گیس کسی نہیں ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں میں آنسو اور پھر وہی پرانی ڈگر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سب رائے گاں ہے تو پھر ٹھیک کیا ہے، حل کیا ہے؟ آخر ڈپریشن، ٹینشن اور انگزائٹی سے نجات کیسے ممکن ہے؟ اور پھر سارے سوالوں کا ایک سوال کہ اللہ کو کیسے پایا جا سکتا ہے، اللہ کی تلاش کیسے ممکن ہے؟ اس کتاب کو لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان سب سوالوں کے جوابات تلاش کریں۔ انسان خود کو سمجھے، خود کو جانے، میں کون ہوں، میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، میرا رب کون ہے اور مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا ڈپریشن کیا ہے، مجھے اتنی بے چینی کیوں ہے، اس بے پناہ اداسی کا سبب کیا ہے، مجھے آخر کس شے کی تلاش ہے؟ اگر ہمیں ان سوالوں کے جوابات مل جائیں تو ہم آزاد ہو سکتے ہیں ہر فکر سے، ہر پریشانی سے، حتیٰ کہ بہت سی بیماریوں سے بھی۔ یہ کتاب نفس پر لکھی گئی ہے۔ نفس کی کوئی جنس نہیں ہے، یہ جینڈر لیس ہے۔ نفس نہ مرد ہے نہ عورت۔ اس کتاب کا مخاطب نہ تو مرد ہے اور نہ عورت، بلکہ انسان کا نفس ہے، اور نفس ہر انسان میں ایک ہے۔ یہ کتاب آپ پر لکھی گئی ہے۔ یہ آپ کو بتائے گی کہ آپ کون ہیں۔ اسے پڑھ لینے کے بعد آپ کے اندر بے پناہ تبدیلی آئے گی، آپ کا زاویہ نظر بدل جائے گا، بڑھ جائے گا، علم حاصل ہوگا، اور اس علم کی مدد سے آپ خود کو بدل ڈالنے میں اللہ کے فضل سے کامیاب ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ کتاب آپ کو مایوسی، ڈپریشن سے نکال کر اللہ سے روشناس کروائے گی۔ اپنی تلاش کے سفر میں اللہ نے جو علم مجھے عطا کیا، اس کے اکتساب کے دوران مجھے بے پناہ شدت سے اس امر کا احساس ہوتا رہا کہ ہمارے ہاں کوئی ایسا ذریعہ علم، کوئی سورس آف نالج موجود نہیں جو ہمیں حقیقت سے روشناس کروائے۔ کوئی ایسی آسان کتاب موجود نہیں جو ہمیں ہماری نفسیاتی الجھنوں سے نکال کر اللہ کے سامنے لے جا کھڑا کرے۔ بدقسمتی کی انتہا ہے کہ استاد ہی میسر نہیں، اور جو دو ایک موجود ہیں ان پر خلقت کا اتنا ہجوم ہے، ان کی ذمہ داریاں اتنی بڑی ہیں کہ عام آدمی کی ان تک رسائی کار دشوار ہے، اور اگر ہو بھی جائے تو تنگی وقت کا کیا علاج کہ ایک انار ہے اور سارا جہان بیمار ہے۔ ایسی مایوس کن صورتحال اور ایسے عظیم قحط الرجال میں اللہ مجھ جیسے کم علم سے یہ خدمت دے رہا ہے۔ یہ میرے لیے سعادت عظیم ہے۔ پوری دیانتداری سے ترسیل علم یعنی ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ اس حقیر کاوش کو سند قبولیت عطا فرما دے تو آخرت میں بخشش کا سامان ہو جائے گا کہ اور تو دامن میں کچھ ہے ہی نہیں۔ محشر کی تہی دامنی میں انشاءاللہ یہ کتاب اثاثہ ہوگی۔ اگر اس کے طفیل کوئی ایک بھی مراد کو پہنچا تو گناہگار کی مغفرت کے لیے انشاءاللہ کافی ہو جائے گا۔ یہ کتاب اسی ایک کے لیے لکھی ہے، وہ ایک آپ ہیں۔ اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ہر ممکن کوشش کی ہے کہ کتاب کو سادہ اور عام فہم زبان میں لکھا جائے تاکہ عام آدمی اپنے مسئلے کو سمجھ سکے اور خود کو بدل سکے۔ پھر بھی کچھ موضوعات اور مقامات ایسے تھے کہ دقیق گفتگو کیے بنا چارہ نہ تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ ذاتی طور پر احسان مند ہوں اور شکر گزار ہوں استاد محترم جناب پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کا، جنہوں نے خدا کی پہچان کو جاتے درست رستے کی نشاندہی کی اور خدا کی ذات سے روشناس کر دیا۔ استاد محترم نے مجھ پر ایسے بے شمار احسانات کیے ہیں جن کا صلہ اور جزا انہیں اللہ تعالیٰ ہی عطا کر سکتا ہے۔
گمراہی اور غفلت کی گہری گھاٹیوں سے نکال کر مجھے حیوان سے انسان ہو جانے کی امید دکھائی، تعلیم دی اور اللہ کے رستے پر گامزن کر دیا۔ استاد محترم دور جدید کے ممتاز اسکالر اور عارف ہیں، جن کے بلند ترین خیالات کی روشنی سے موجودہ دور کی صبح نو کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ آپ اس مطالعاتی اپروچ کے مالک ہیں جو کسی بھی خیال کو عقلی دلیل اور مروجہ سائنسی اصولوں کی کسوٹی پر پرکھے بغیر ہرگز کسی صورت مطمئن نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ استاد محترم کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر سلامت رکھے کہ قحط الرجال کے اس دور میں استاد کے دم قدم سے ان کے شاگردوں کا اطمینان وابستہ ہے۔ اس کتاب میں استاد محترم کے مقالات، تھیسس، مقدمۃ القرآن، انسان سوچتا نہیں، اللہ ترجیح اول، بخل جان اور چند دیگر حوالہ جات سے بھی کچھ جگہوں پر استفادہ کیا گیا ہے، جس کے لیے ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔